वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ। हम इस वक्त मौजूद हैं सर मुनीर साहब के साथ गार्डन पब्लिक स्कूल मानसरा में। सर मुनीर साहब हमारा कौमी तालीमी असासा हैं और अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और इनका साया दादेर हम सब के सरों पे कायम व दायम रखे। सर आपका बहुत शुक्रिया। तवील मुद्दत के बाद सर आपके साथ एक नशस्त हो रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं। कुछ लोगों ने याद दहानी की कि आप सर मुनीर को भूल गए नारायण जाके। हमने कहा नहीं, सर मुनीर इस वक्त वेकेशन मना रहे हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सर रिसेंटली हमारा 14 अगस्त का त्यौहार गुजरा है। सर मुझे तो सबसे बड़ा इस पे इख्तलाफ ही ये है कि हम एक ही दिन को लेकर जो है वो पूरे कुर्बानियों के हवाले से उस एक दिन को फोकस करते हैं और फिर उस दिन पे भी हमारे यहाँ वो अल्लाह माफ़ करे वो दोम धड़क और वो वाहियात होती हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। और ख़ास कर जो आजकल जो ये बाजी आ चुके हैं, ये मैं समझता हूँ सर, मेरी नाक शक्ल के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो शोधा थे, हमारे जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपनी सब कुछ लुटाया, उनके साथ एक खिलवाड़ ही नहीं बल्कि उनकी तज़लील भी है। आप क्या कहते हैं सर? और 14 अगस्त की तकरीब माशाल्लाह ये स्क्रीन पे आ रहा है। हर साल हमारे मादरी इदारे में बड़ी शान शौकत से मनाई जाती है। इस दफ़ी मनाई गई है। बदकिस्मती से मैं उस तकरीब में नहीं था, तो सर ज़रा बताइएगा कि तकरीब कैसी रही। और ये जो खराफात शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ़ तकरीबात के हवाले से, मुख्तलिफ़ इवेंट जो होते हैं मुख्तलिफ़ तारीख़ों के हवाले से, तो वो एक रस्म से निकल के न जाने क्या से क्या बन चुका है, तो उस पर भी हमारी गुफ्तगू है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा आपने 2 ढाई महीने जो हैं वो नारा में गुजारे हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि आपने टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो काम किया है शायद वो कोई भी ना कर सके। और ज़ाहिर बात है कि आपने वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट किया, वहाँ पर लोगों को बताया। और चूँकि आपके इस प्रोग्राम को भी पूरे पाकिस्तान में कमो बेश देखा जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो केपी की गवर्नमेंट है उसको आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना चाहिए कि आपने 1-2 महीने रहकर वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडवर्टाइजमेंट की एक हमारे इस खूबसूरत इलाके की। तो उन लोगों को भी ज़रा जो हैं ख्याल करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। चूँकि 14 अगस्त हमने मनाया और आप उसमें यहाँ पर इस दफ़ा शामिल नहीं थे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो हर रोज़ ही 14 अगस्त है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने हम पर बड़ा फजल किया हुआ है कि एक आज़ाद मुल्क में हम सांसें ले रहे हैं। आप और आपकी और मेरी पैदाइश है ये भी पाकिस्तान बनने के बाद की है। हमारी ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी, 15 लाख के लगभग लोगों ने उस वक्त कुर्बानियाँ दी थी और खून के समुंदर जो है वो अबूर करके पाकिस्तान में आए थे। तो चाहिए तो ये कि हम उस दिन बहुत ही 14 अगस्त को मिली नगमे पढ़ना बहुत अच्छी बात है, कौमी तराना को पढ़ना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से तकारीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौजू पर, अल्लामा इकबाल के मौजू पर, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तकारीर जो हैं ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि हमें अपनी तारीख़ जो है वो याद रखनी चाहिए। और तारीख़ मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो लोग तारीख़ याद नहीं करते हैं फिर वो जोग्राफिया उनको भूल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख़ को, अपने काबरीन को, अपने उन लोगों को जिन्होंने तारीख़ पाकिस्तान में एक बच्चे से लेकर बड़े तक और एक आम आदमी से लेकर आलम तक सब के सब लोगों ने इस तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और कायद-ए-आज़म की वलवल अंगेज़ क़यादत में हमने ये मुल्क हासिल किया। और इकबाल कहता है ना कि दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनश इंसानों के, या तख्त मुकाम आज़ादी का या तख्ता जगह आज़ादी की। तो ज़ाहिर बात है हमने आज़ादी हासिल की है, इसको हमें मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इसको किसी दायरे के अंदर, ये यौम आज़ादी का हरगिज़ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम नाच गाने और ये बाजे बजाने शुरू कर दें। ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस दिन तकारीर होनी चाहिए, इस दिन हमारी जो नवाफ़िल पढ़ने चाहिए हमें, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है। और ये मुल्क जो है ये नेमत खुदाबंदी है, इसका हम जिस कदर अल्लाह का शुक्र इस पर
ادا کریں وہ کم ہے. تو بجائے اس کے یہ کرنے کے میں نے تو یہاں پر تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثناول طاؤس و رباب آخر. تو میں نے ان بچوں کو یہ بات کہی کہ آپ کے دور میں اگر اقبال ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثناول طاؤس و موبائل آخر. طاؤس و موبائل آخر. اب موبائل نے ہماری زندگیاں جو ہیں یہ تباہ و برباد کر دی ہیں. فیس بک نے ہماری زندگی بچوں کی تباہ. میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا اس موبائل سے اپنی جان بھی چھڑائیں اور اپنے بچوں کی جان بھی چھڑائیں، ورنہ آنے والے دور میں کوئی باپ کسی بیٹے سے، کوئی بیٹا کسی باپ سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ موبائل دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کریں گے. سائنس جوں آگے جاتی ہے تباہی لاتی ہے. مجھ سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست کو بڑے پروقار طریقے سے منائیں، اور تقریبات کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں بڑے پروقار لوگ جو تاریخ پاکستان سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ان سے سنا جائے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی. ایسے لوگوں کا موجود ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال بچوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ تاکہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کس طرح یہ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم سارے راہ راست پر صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کریں، اللہ سے رجوع کریں. یقین کریں پاکستان کے تمام اس وقت جو مسائل ہیں ان کا حل ایک ہی فارمولے میں، اور وہ فارمولہ ہے اللہ سے رجوع کرنا. جب تک اللہ سے رجوع نہیں کریں گے ہماری پریشانیاں نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں بحر و بحر میں یہ ہمارے ہاتھوں کے پیدا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ واپس نہیں آؤ گے لوٹ کر میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا. اگر تم لوٹ کر آ جاؤ گے تو میں تمہیں پھر معاف کر دوں گا، استغفار کرو گے تم تو میں معاف کر دوں گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں. جہاں تک تعلیمی ہمارے اپنے سکول کا تعلق ہے ہم نے بڑے شاندار طریقے سے، اور بالکل میں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا ناچ گانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تقاریر کی بچوں نے بہت اچھی، اسی طرح سے ملی نغمے پڑھے. اور میں نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ آیا ہمارا اس وقت سب سے کمی جو ہے، سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ تعلیم کی ہے. تعلیم کے میدان میں ہم ڈیکے کی طرف جا رہے ہیں. ایک ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے اور دوسرا ہمارے اخلاق تربیت جو ہے وہ بھی آگے نہیں گئی. نوجوان نسل سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں لیکن نوجوان نسل جو ہے وہ سوچ بچار نہیں کر رہی ہے. اس پر ہمیں افسوس ہے. سوچ بچار کے ساتھ نوجوان نسل کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک قوم کے طور پر ہم جب تک آگے نہیں بڑھیں گے غیر ہمیں تنگ کریں گے، غیر ہمارے عقیدوں کو چھیڑ کر ہمیں تنگ کریں گے، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کر ہم ہر قدم اٹھانا ہے، اور وہ قدم اٹھانا ہے جو ہمارے دین کے مطابق ہو، ہمارے پاکستان کے مطابق ہو، اور ہمارے ملک کا جس میں فائدہ ہو اس کام کو ہمیں کرنا پڑے گا. ورنہ ہم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں، پھر تمہاری نہیں ہوگی. آپ کی بات یہیں کرتے سر. سر میں 2013 میں ایک وفد کی صورت میں سر ہم انڈیا گئے تو واگا بارڈر سے آگے امرتسر ہے سر. تو امرتسر میں ہمارا قیام ہوا، جاتے ہوئے بھی واپسی آتے ہوئے بھی سر دلی سے واپس آئے امرتسر میں سر ہمارا قیام ہوا. تو سر وہاں پر ایک خاتون مجھے ملی، کوئی 70 کی پلس تھی. تو گفتگو اس سے ہوئی تو میری داڑھی تھی اور میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس وقت. تو سر اس نے مجھے بات کی کہ میں مسلی تھی اور میں سکھڑی ہو گئی ہوں. اس نے مجھے خود اس نے کہا کہ میں مسلی تھی اور میں سکھڑی ہو گئی ہوں. تو باقی اس نے باتیں کرنی تھی لیکن اس کا وہ سردار آ گیا، اس نے ایک دم منہ بند کر لیا. تو آپ یقین کیجیے مجھے اس خاتون کی شکل، اس کے الفاظ آج بھی یقین کریں میرے دل کو چھنی کرتے ہیں کہ میں مسلمان تھی اب میں سکھڑی ہو گئی ہوں. تو نہ جانے کتنے لوگ سر تڑپے ہیں، لوٹے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، خون کے دریا قسطیں لوٹی گئی ہیں، قتل کیے گئے ہیں، بہت سارے دین تبدیل، زبردستی دین تبدیل کروایا گیا. تو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ تحریک پاکستان کے دوران ہوئی ہیں. اور یعنی قائد اعظم ایک دفعہ آ رہے تھے لکھنؤ سے غالباً، تو راستے میں کچھ بچوں نے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو آج دیکھ لیں لا الہ الا اللہ کدھر گیا. ہم تو یہ رو رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کم از کم اس ملک میں کچھ ایک پہلو تو ہو جس میں لا الہ الا اللہ کا کچھ نہ کچھ عنصر جو ہے وہ شامل ہو. ہم تو اس وقت لا الہ الا اللہ کو بالکل بلا بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نے تو اب دیکھیں ہم تو
پوجا کر رہے ہیں بس، کبھی IMF کی پوجا ہے، کبھی کس کی ہے، کبھی کس کی ہے. جس اللہ کی عبادت، جس اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم اس سے کوسن دور ہیں. زبان سے ہم کہتے ہیں، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ چومی گویم چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات جو اس نے کی ہے کہ اگر زبان سے کہہ بھی دیا مسلمان تو کیا، اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سر بڑی پیاری بات ہو رہی ہے سر. آپ نے ناران کی بات کی سر. یقین جانیے سر باخدا سر، اگر ناران پہ ذرا سی توجہ دی جائے، ذرا سی توجہ دی جائے سر، آپ یقین کریں پورا صوبہ ناران سے ریونیو اکٹھا کر سکتا ہے. وہاں اتنا ٹورسٹ آتا ہے. زبردست کام کیا ہے مشتاق صاحب، آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ یا باقی لوگ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن جو صاحب شعور ہیں، جو صاحب عقل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ ہمیں یہاں پر جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو اور چیزیں ہیں، ان کو اگر ایکسپلور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بس جو آدمی جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیٹس کو ہے، وہ جوں کا توں ہے، وہ کوئی انقلابی قدم اٹھا نہیں رہا ہے، کوئی کر نہیں رہا ہے، بس جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. بہرحال میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 1-2 مہینوں میں بڑا اچھا اس ٹورزم کو پروموٹ کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پروموٹ کیا اور پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا اور لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا. تو بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بلائیں گے اور بالکل ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. سر تھینک یو. سر میں نے ایک عرب سے آئے ہوئے ایک شخص کا میں نے انٹرویو کیا سر. تو سر اس نے کہا کہ مثال آپ کو دے رہا ہوں سر، اس نے کہا میں 1 لاکھ روپے لگا کے پاکستانی یہاں کے آ کے گھومتا ہوں، اور جب میں یورپ جاتا ہوں تو میں 20 لاکھ روپے لگاتا ہوں. تو اس نے مجھے ایک اور بڑی پیاری بات بتائی کہ اگر عربوں پہ محنت کی جائے تو یقین کریں سر اتنے شیخ یہاں پر آئیں گے کہ مانسیرا سے لے کر بابو سر ٹاپ تک ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا. خوشحال ہو جائے گا اور ہمارے ملک کا نام بھی ہوگا، ملک کا نام بھی ہوگا، لوگ بھی خوشحال ہوں گے، لوکل لوگ جو ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ نیچر کو دیکھیں گے. یہاں پر سب کچھ نیچر ہے، فطرت کا ہے، سارا کچھ اللہ کا قانون ہے یہاں پہ. اچھا سر 14 اگست کے والے سر ایک تواتر سے سر گارڈن پبلک اسکول میں سر پروگرام ہوتے رہتے ہیں سر. اور گارڈن پبلک اسکول کا جو بچہ ہے سر، اگر وہ کامیاب ہوا نہ ہوا لیکن وہ انسان ضرور ہوتا ہے. اس میں انسانیت ہوتی ہے، کسی بدرجہ اتم اس میں انسانیت ہوتی ہے، اس میں حیا ہوتی ہے. یہ گارڈن پبلک اسکول کا خاصہ ہے. تو سر کچھ 1-2 منٹ کے لیے ہم گارڈن پبلک اسکول کے جو 14 اگست کی تقریبات ہیں اس پہ ڈسکس کریں. پہلا پروگرام کب ہوا تھا، یادگار پروگرام کون سا ہے؟ کچھ بچے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اس پروگراموں میں شرکت کی، کچھ ٹیچر سر. ہم نے تو یہ 81 سے مشتاق صاحب ہم یہ چل رہے ہیں 14 اگست ہر سال باقاعدگی سے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم یہاں سے ایک قافلہ لے کر نکلا کرتے تھے چوک تک، یہ جو نیچے چوک ہے، تو ہماری ایک جیپ ہوتی تھی، اس پر سپیکر فٹ ہوتے تھے اور ہم ٹیچر بھی ساتھ سارے ہمارے حاجی غلام حیدر صاحب اللہ بخشے ان کو، بزرگ ٹیچر ہوتے تھے، پرنسپل تھے، وہ ساتھ ہوتے. بچے وہاں پر یہ گلفام جہانگیری، یہ افتخار عالم، یہ جناب اس والی رحمان پبلک اسکول والی تحسین افندی، یہ سارے لوگ وہاں پر جا کر تقریر کرتے چوک میں. اور گارڈن پبلک اسکول کے بچے تقریر کرتے اور یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ گارڈینین سارے تھے اور وہاں پر جمع ہوتے. پھر اس کے بعد اور بچے آتے رہے، ہر سال ہم وہاں پر جاتے. یہ کمیٹی والے جو ہیں میونسپل کمیٹی مانسیرا، یہ باقاعدہ ہماری سرپرستی کرتی اس دور میں، بڑا پروموٹ کرتے تھے یہ اس وقت 14 اگست کو. اور ہم اسی سے یہ لے کر آج تک چل رہے ہیں. اور ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو اس دفعہ بھی جن بچوں نے یہ پارٹیسپیٹ کیے ہیں، ہم نے ان کے اسکول کی طرف سے ہم نے انعامات رکھے ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ان کو انعامات دیں گے اور آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ اس میں. تو میں نے ٹیچرز کو میل فیمیل کو یہ باقاعدہ بتایا کہ یہاں پر یاد رکھیں کہ تقاریر میں بچے بہت آگے ہیں، کمپٹیشن کروائیں ان کے درمیان، ملی نغموں میں کمپٹیشن کروائیں، لیکن کسی قسم کا ناچ گانا اور یہ جو باجے واجے جو ہیں یہ کسی صورت میں نہیں بجائے جائیں گے اور نہ ہم نے بجائے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. یہاں سے پڑھے ہوئے میرے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت ایک دائرے کے اندر، دائرے سے باہر ہمیں کسی صورت میں نہیں نکلنا. جو بات ہمارے دین کے خلاف ہو اس کی طرف بالکل نہ جائیں، اگر جائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر اس تقریب میں جو ہمارے پرانے گارڈین ہیں جو تقریبی مقابلے بڑے جیت چکے ہیں سر، اگر ہم ان کی سرپرستی کریں، ان کو بلائیں اور ان کے ہاتھ سے ناس. بالکل موسٹ ویلکم، دے آر موسٹ ویلکم. وہ آئیں یہاں پر، وہ خود ان بچوں کو دیکھیں، ان کی رہنمائی کریں
اور وہ خود بھی دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے یہاں پر، ایک بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے کھڑے ہیں اور ان کی طرح ہمیں تو وہی نظر آ رہے ہیں. یہ چھوٹے بچے جو ہیں ہمیں گلفام جہانگیری، افتخار عالم اور اس طرح سے اس کے بعد آنے والے جو بچے ہیں، یہ کامران یوسف ہے، اس طرح سے اور بہت سارے بچے ہیں، یہ سارے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ہیں جو تقاریر والے کرنے والے ہیں. وہ ہمارا ایک بچہ مبشر ہوا کرتا تھا، وہ زبردست تقریر کیا کرتا تھا. توقیر ہوا کرتا تھا، یہ 7 سیز والا ہے، یہ بڑی زبردست تقریر کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے مجھے اب نام بھولتا ہوں میں نا، پہلے نہیں بھولتا تھا لیکن اب بھول گیا ہوں. تو ہر سال ہمارے بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ تقریر کیا کرتے تھے یہاں پر. اچھا سر، جاتے جاتے کوئی ایک خاص بچہ یا بچی جس کی تقریر آپ کو بھولی نہ ہو، آپ کو جی فلاں جگہ اس نے کی تھی، اور آپ کا فیوریٹ تقریر میں ایک خاص بچوں. ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ غالباً 1984 کی بات ہے کہ قاسم شاہ صاحب بھی تھے، تو وہ ہمارا کمپٹیشن ڈسٹرکٹ لیول پر ہوا تھا. تو اس میں ہمارے 4 بچے، پھر میں نام لے رہا ہوں ان کا ہی، ہمارے 4 بچے جو ہیں انہوں نے کمپٹیشن جیتا تھا. تقریری مقابلے میں گلفام جہانگیری اور افتخار عالم تھے اور تحسین افندی تھی. اور نعت میں شگفتہ نام کی ایک لڑکی تھی، اب جس کے میرے خیال میں بڑے بڑے بچے ہوں گے. اور اس طرح سے ایک ہمارے پاس عبداللہ اللہ بخش، اس کو ماد القرآن کے قاری فضل ربی صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے قرات میں فرسٹ پوزیشن، ان سب نے فرسٹ سیکنڈ پوزیشن حاصل، سب پوزیشنیں حاصل کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے سال ہمیں نہیں شامل کیا گیا. پھر کہ بھائی سارے پوچھیں. یہ دے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر اسکالرشپ کا امتحان ہوتا تھا، تو اسکالرشپ کے امتحان میں ایک دفعہ اسلامیہ نے فرسٹ پوزیشن لی، دوسری دفعہ تعمیر نور نے لی، تیسری بار ہم نے لی، وہ بھی ختم. کہ یہ سارے پرائیویٹ اسکول لے جاتے ہیں جی یہاں پر تو پوزیشن. تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں یہی بات ہے، بس یہ باتیں ہیں ساری. اب پرائیویٹ اسکول بالکل لاوارث کیا ہوا ہے نا، یعنی گورنمنٹ اسکول کے سرپرستی کر رہے ہیں. اور پرائیویٹ اسکول جو میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرائیویٹ اسکول نہ ہو تو یہ لٹریسی ریشو کو نہیں بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ کہاں سے CSP افسر پیدا کریں گے؟ آپ کہاں سے آرمی کے آفیسرز پیدا کر رہے ہیں؟ آج کل تو آپ دیکھیں پرسنٹیج دیکھیں، سارے پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہیں یہ جا رہے ہیں سب کے ساتھ. یہ بات تو آپ کی جگہ سر، میں کہتا ہوں اگر پرائیویٹ اسکول بند ہو جائے، ان بچوں کو بٹھائیں گے کہاں پہ؟ سب سے بڑا کہاں پر وہ. اور پھر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اسکالرشپ ان کے اعلان کرتے ہیں، ہمارے اسکالرشپ نہیں کرتے. بچے تو سب کے برابر ہیں. گورنمنٹ اسکول میں آنے والا بچہ ہمارے لیے موسٹ ویلکم. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ اسکول انتہائی ضروری ہے. اور لیکن یہ پرائیویٹ اسکول بھی تو آپ کے ہیں نا، ان کے بھی تو سرپرستی کریں آپ. اگر دیتے کچھ نہیں ہے تو مہربانی کر کے لیں بھی نا. تو آپ تو ہم سے لیتے بھی ہیں اور پھر ہمیں ہی دباتے بھی ہیں. یہ بات ہے. سر بہت شکریہ سر. سر جاتے جاتے سر جو گارڈین ہے سر، ان کے لیے کوئی پیغام سر جی؟ پیغام یہی ہے بس اپنی زندگی کو میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ زندگی نعمت ربانی ہے. اس نعمت ربانی کی تعظیم کرو، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں تقسیم کرو. اے خدا، اے خدا جو گفتار میں ہے، اے خدا جو گفتار میں ہے وہ کردار پیدا کر. زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ مشتاق صاحب کو یہ پتہ چلے کہ یہ گارڈن پبلک اسکول جو ہے. آج بھی میرے پاس ایک آدمی اپلیکیشن لے کر آیا ہے، آج کی بات میں کر رہا ہوں. وہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا شرما رہا تھا. وہ آدمی جو ہے وہ برتنوں کی ریڑھی لگاتا تھا. اس نے اپنے بچوں کو 6 کلاس میں میرے پاس داخل کیا. کہنے لگا جی میرے پاس فیس نہیں ہے. میں نے اس کے دونوں بچوں سے آدھی فیس لی. آج وہ ایک جو ہے وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے. وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں اور ملک و قوم کا نام نہ صرف روشن کر رہے ہیں بلکہ زر مبادلہ بھی پاکستان بھیج رہے ہیں. تو گارڈن پبلک اسکول کے دست و بازو بنیے. گارڈن پبلک اسکول نے نہ مایوس کیا، نہ مایوس کرے گا. انشاءاللہ اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ سر کالج کا بھی بڑا اس میں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کالج کے حوالے سے بھی بڑی اچھی آ رہی ہیں. پھر میں کل ہی شروع کر دوں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، لیکن موجودہ جو دور ہے اس میں بچوں کے جو اخلاقیات ہیں نا وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ کالج نہ چلاؤ بس. ہاں اس لیے گورنمنٹ کو ذرا نوجوان بچوں پر، بچیوں پر، انسٹیٹیوشنز پر تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے. کیا خوبصورت بات کیجیے. عقل راہ اشارہ کافی است. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. واقعی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، وگرنہ جو ہے صرف ڈگریاں ہوں گی اور ڈگریاں جو ہیں وہ پھر خطرناک ہوں گی. تو کمنٹس میں گارڈن کے جانے والے اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور کیجیے گا. آپ مسکرائیے. ہم سر منیر صاحب کے ساتھ گارڈن پبلک اسکول مانسرا میں موجود